Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. वेलकम टू होली कुरान एजुकेशन एंड दिस इज़ योर टीचर मोहम्मद इनाम। आइए आज का सबक शुरू करते हैं। और सबक शुरू करने से पहले पहले की तरह इंशाअल्लाह हम सबसे पहले जो हरूफ हैं, ये कलिमात हैं, इनके कवायदों को डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम वर्ड बाय वर्ड सारा लेसन पढ़ेंगे। और आज के सबक में हम वर्स नंबर 97 और 98 पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले कवायद, फा मुतहर्रिक है वो सब हरूफ जिनके ऊपर जबर जेर या पेश है। ठीक है, वो तमाम हरूफ जिनके ऊपर जबर जेर या पेश है, जैसा कि फा है, हा है, ठीक है, उसके बाद कौफ है, मीम, जिनके ऊपर भी जबर है, जेर है या पेश, जिनके साथ जबर जेर पेश है, वो मुतहर्रिक हैं। उन हरूफों को हम मुतहर्रिक कहेंगे और उन हरूफों को हम लंबा नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसमें या है, या के ऊपर जज़म है तो या साकिन है। अब या साकिन से पहले जेर भी है तो ये या मद्दा हुआ, हम एक अलिफ लंबा करेंगे। खड़ी हरकत, खड़ा जबर इन दोनों को हमने लंबा करना है, एक एक अलिफ। अब देखें, तनवीन है, नून साकिन तनवीन के चार कायदे होते हैं, तो आपने सबक नंबर 14 में पढ़ा था। अगर तनवीन के बाद बा आ जाता है तो हम इकलाब करेंगे, गुन्ने की आवाज मीम में बदल कर करेंगे। ठीक है, आगे आ जाए, या मुशद्दद है, इसके पास तशदीद है, नून के ऊपर खड़ा जबर है, आप लंबा करेंगे कलीब। अब तनवीन फिर आ गई है, नून साकिन तनवीन जब भी आए तो समझ लें कि एक कायदा इस्तेमाल हो रहा है। अब उसके बाद वाले हरफ पर देखें, अब ये मीम है। अब मीम कौन से रूफों में से है? हरूफ हल्की में से है, इख्फा में से है, इदगाम में से है, या बा है, क्या है? तो ये जो मीम आया ये हरूफ यरमलून में से है, जैसा कि सबक नंबर 14 में आपने पढ़ा मदनी कायदे में। तो ये यहाँ पर हम इदगाम करेंगे, गुन्ने के साथ करेंगे। ठीक है, कौफ हरूफ मुस्तालिया है, आप इसको मोटा पढ़ेंगे। और ये अलिफ आ रहा है, अलिफ से पहले जबर आए तो अलिफ मद्दा हो जाता है, एक अलिफ आप लंबा भी करेंगे। मीम है, अब इसके ऊपर भी हरकत है, लंबा नहीं करना। अलिफ के नीचे, अलिफ के साथ जब भी कोई साइन आ जाए, जबर हो, जेर पेश, डबल जबर, डबल जेर, डबल पेश, खड़ा, कुछ भी आ जाए, अलिफ अकेला है तो अलिफ, अलिफ के साथ कोई भी साइन आ जाए तो हमजा पढ़ेंगे। अब बा है, कलकला है, रूफे कलकला 5 है, जो उनमें से बा है, कलकला करेंगे। रॉ खड़ा जबर है, लंबा करेंगे। या साकिन है, इससे पहले जेर है तो या मद्दा होगा। अगर मीम है, इस पर हमने वक्फ करना है, ये जीम देखें साइन है वक्फ का, यहाँ पे हम वक्फ भी कर सकते हैं। तो वक्फ में अगर आखिरी हरफ पर, ये कलीमा है इब्राहीम, अब हमने वक्फ करना है तो इसका आखिरी हरफ मीम है, तो मीम पर हम जब वक्फ करेंगे तो इसको साकिन कर देंगे। कैसे साकिन करेंगे? सबक नंबर 21 में पढ़ा था मदनी कायदे में आपने कि जबर जेर पेश जब आखिरी हरफ पर आते हैं तो वक्फ में आप उसको साकिन कर देते हैं, यानी कि जज़म बन जाएगी। और जब ये आर्जी जज़म बन जाएगी ना, क्योंकि आपने जबर को खुद जज़म में बदला है वक्फ करने के लिए, तो आर्जी जज़म बनेगी और फिर से पहले यह मद्दा है। तो ये कायदा आप सबक नंबर 17 में पढ़ चुके हैं मद्दे आरिज का, कि जब आर्जी सुकून आए और उससे पहले रुफे मद्दा हो तो वो मद्दे आरिज होती है, आप उसको एक अलिफ, दो अलिफ और तीन अलिफ तक लंबा कर सकते हैं। अब हम इस हिस्से को पढ़ेंगे, फिर अगले हिस्से के रूल डिस्कस करके फिर आगे चलेंगे। अभी आप मेरे साथ रिपीट करते जाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फीही, फीही आयातुम, आयातुम बय्यिनातुम, बय्यिनातुम फीही आयातुम बय्यिनातुम मकामु, मकामु इब्राहीम, इब्राहीम
مقام ابراہیم. اب پوری یہ والا حصہ ہم اس آیت کا ملائیں گے. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. ومن دخلہ. اب اس میں اس حصے کے تھوڑے سے قواعد ڈسکس کر لیتے ہیں. واو متحرک ہے، میم متحرک لمبا نہیں کرنا. نون ساکن کے بعد دال حروف اخفا میں سے ہے تو اخفا کریں گے غنہ ہوگا. خا حروف مستعلیہ موٹا پڑا جائے گا. ہا کے اوپر الٹا پیش لمبا کریں گے. کاف کے بعد الف اور الف سے پہلے زبر ہے. الف سے پہلے جب زبر آتا ہے تو آپ الف مدہ کریں گے، لمبا کریں گے. حمزہ الف کے اوپر کھڑا زبر ہے، یہ بھی لمبا ہوگا. آمنن جب دو زبر ہوں کلمے کے آخری حرف پر، آمنن ایک پورا کلمہ ہے اور نون اس کا حرف ہے اور آخری حرف پر دو زبر ہیں، اور اگر آپ نے وقف کرنا ہے تو آپ دو زبر کو الف مدہ میں بدلیں گے اور ایک الف لمبا کریں گے. ابھی پڑھتے ہیں. وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. كَانَ آمِنًا. اب وہ اس ملائیں گے پورے حصے کو. وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. آگے قواعد ڈسکس کر لیتے ہیں. واو متحرک ہے، میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ زبر زیر پیش جب بھی جس حرف پر آئے گا وہ متحرک ہوگا، لمبا نہیں کرنا. لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، لام لمبا ہوگا، لیکن اس لام سے پہلے زیر ہے. سبق نمبر 16 میں آپ نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے لام سے پہلے زبر ہو، پیش ہو تو موٹا پڑھنا ہے، زیر آ جائے تو باریک پڑھنا ہے. اب یہ لام جو ہے نا درمیان والا، یہ اللہ تعالیٰ کا لام ہے اور اس سے پہلے دیکھیں کیا ہے، زیر ہے، تو اس کو آپ نے باریک پڑھنا ہے اس لام کو. اب نون مشدد آ گیا ہے. نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب بیتی حجل، یہ جیم مشدد بھی ہے، کلکلا بھی ہے، ہلکا سا جماؤ کر کے پڑھیں گے جیم کو، ٹھیک ہے. لام ساکن اس پر جزم ہے. اب بیتی یا ساکن سے پہلے جب زبر آتا ہے تو یا لین ہوتا ہے، آپ لمبا نہیں کر سکتے ہیں. اب منستا تو حروف مستعلیہ بھی آ گیا ہے اور اس کے بعد الف مدہ ہے کیونکہ الف سے پہلے زبر ہے، ایک الف آپ نے لمبا کرنا ہے. اور ادھر بھی دیکھیے یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یہ یا لین بنے گا، لمبا نہیں کر سکتے. اب سبی، یہ پھر یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یا مدہ کریے، لمبا کریں گے ایک الف. دو زبر آ گیا لن. اب یہاں پر دیکھیں چھوٹا سا سائن ہے تو کا وقف مطلق کا، اس کا مطلب آپ وقف کر سکتے ہیں. اب یہ آخری حرف ہے. اب ہم نے پڑھا کہ دو زبر اگر آخری حرف پر آ جائیں آپ نے وقف کرنا تو الف مدہ سے بدلیں گے، جیسا کہ ہم نے ادھر کیا ہے. سیم چیز ادھر ہوگی، ٹھیک ہے. اب ہم اس کو ورڈ بائی ورڈ پڑھتے ہیں. وَلِلَّهِ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ حِجُّ الْبَيْتِ. اب ان کو ہم ملا لیتے ہیں. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا.
سبیلا. اب اس کو ملا لیتے ہیں ہم اس حصے کو. حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. ایک بار پھر سے دہرائیے. حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. آگے آ جائیے. نون ساکن ہے، اس کے بعد حروف اخفا ہے. جب بھی نون ساکن تنوین دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ ایک قاعدہ آ رہا ہے. نون ساکن کے بعد اب دیکھیں کون سا حرف ہے، کاف ہے، تو یہ حروف اخفا میں سے ہے. آپ نے اخفا کرنا ہے، غنہ کرنا ہے. را کے اوپر زبر پیش جب آتا ہے تو موٹا پڑھتے ہیں، سبق نمبر 3 میں بھی پڑھ چکے ہیں، تو یہ را پور پڑھا جائے گا. فَإِن نون کے اوپر تشدید ہے تو یہ نون مشدد ہے، آپ غنہ کریں گے اس میں. اور اللہ تعالیٰ کا لام اس سے پہلے زبر ہے، یہ دیکھیں نون کے اوپر نل، نون لام زبر نل، تو اس لام یہ جو اللہ تعالیٰ کا لام ہے موٹا پڑا جائے گا. ٹھیک ہے. اب اس کے اوپر کھڑا زبر ہے لام، اس لام کے اوپر اس کو آپ لمبا بھی کریں گے. اور اس کے بعد غنی یون، یہ دیکھیں غائن حروف مستعلیہ ہے تو موٹا پڑھنا آپ نے. اب یا کے اوپر ڈبل پیش آ گئی ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، جب بھی تنوین نون ساکن دیکھیں سمجھ جائیں کہ قاعدہ ہے. ادھر اب عین ہے، اب سوچیں کہ عین کون سے حروفوں میں سے، حلقی میں سے، اخفا میں سے ہے، ادغام میں سے، تو حروف حلقی میں سے ہے عین. ٹھیک ہے. تو یہ اظہار ہو جائے گا، یہاں پر آپ نے غنہ نہیں کرنا، اظہار کا قاعدہ ہوگا. اب نیل لام ساکن ہے، اس کے اوپر جزم ہے، اس لیے عین کھڑا زبر عالمین. یہ یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یا زیر ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہوا. اب نون وہی قاعدہ جو کہ ہم پہلے کر چکے ہیں یہاں پر بھی استعمال کیا. اب نون کے اوپر زبر ہے، ہم نے پڑھا ہے کہ زبر زیر پیش اگر کلمے کے آخری حرف پر ہوں تو آپ نے اگر وقف کرنا ہے تو وہ ساکن ہو جائے گا، اور یہ زبر پھر کیا بنے گی، عارضی سکون بنے گا. عارضی جزم جو کہ آپ نے عارضی طور پہ لگائی وقف کرنے کے لیے، لیکن عارضی جزم سے پہلے یا مدہ بھی ہے تو یہ مد عارض بھی بنے گی، کیونکہ آپ نے قاعدہ پڑھا ہے کہ حروف مدہ کے بعد عارضی سکون آئے تو مد عارض ہوتی ہے. آپ 1 2 یا 3 الف تک لمبا کر کے پڑھ سکتے ہیں. ابھی ہم اس حصے کو ایک ایک حرف کر کے پڑھتے ہیں، ایک ایک کلمہ کر کے. میرے ساتھ ریپیٹ کریے. وَمَن كَفَرَ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ ملائیں گے. وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اب پوری اس حصے کو ہم پورے حصے کو ملائیں گے. وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف. قاف مستعلیہ ہے اور متحرک بھی ہے، موٹا بھی پڑھنا ہے، لمبا نہیں کرنا. لام ساکن ہے، اس کے اوپر جزم ہے. اب یا کے اوپر جو کھڑا زبر ہے نا، اس کے ساتھ الف آیا ہے، تو اس طرح سے جب بھی یا آئے گا نا، یا ایھا النبی، یا اہلل، یا ایھا الذین، جب بھی اس طرح کا یا لکھا ہوا آئے گا تو وہ یا الگ ہی ہوگا. ٹھیک ہے. اس سے مراد آپ نے الگ ہی لینا ہے، اکٹھا بظاہر تو اکٹھا لکھا ہوا ہے، لیکن اس طرح جب بھی یا آئے گا تو آپ نے سوچ لینا ہے کہ یہ والا یا الگ ہے،
جب اس کے اوپر مد ہوگی. ٹھیک ہے. اب یہ یا کے اوپر کھڑا زبر ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا سبق نمبر 8 کے اندر کہ کھڑی حرکات اور حروف مدہ برابر ہوتے ہیں. اب دیکھیں کہ کھڑا زبر ہے، حروف مدہ کے قائم مقام ہے ایک جیسے ہیں، اور اس کے بعد حمزہ ہے. اب حمزہ اہلل کے ساتھ ہے، یا کے ساتھ نہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا یا سیپریٹ ہے، یہ مد منفصل بنے گی. آپ اس کو یعنی کہ ایک دو یا تین الف تک آپ لمبا کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہا ساکن ہے، کتابی، تا کے اوپر کھڑا زبر لمبا کریں گے ایک الف. اور تکفرون، یہ دیکھیے قاعدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش آ گئی ہے تو واو مدہ ہوگا، آپ نے اس کو ایک الف تک لمبا کرنا ہے. اور بی آ یا دونوں کے اوپر کھڑا زبر ایک الف لمبا. تلا، اللہ تعالیٰ کا لام اس سے پہلے زیر ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ کا لام باریک پڑا جائے گا، اور وقف میں ہا ساکن ہوگا، عارضی جزم بنائیں گے آپ، کیونکہ زبر زیر پیش وقف میں ساکن ہوتی ہیں آخری حرف پر موجود ہوں. اب اس سے پہلے کیا ہے؟ کھڑا زبر. کھڑی حرکات اور حروف مدہ کیا ہیں؟ قائم مقام ہوتے ہیں. اب قاعدہ تو آپ نے سبق نمبر 17 میں یہ پڑھا تھا کہ حروف عارضی سکون سے پہلے اگر حروف مدہ موجود ہے تو آپ وہاں پر مد عارض کریں گے. تو یہاں پر حروف مدہ نہیں لیکن کھڑا زبر ہے، لہٰذا قاعدہ وہی ہوگا، مد عارض بن جائے گی ادھر، اور آپ نے ایک دو تین الف تک لمبا کر لینا ہے. اب اس حصے کو پڑھ لیتے ہیں ہم. قل یا اہل قل یا اہل الکتاب قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ بآیات اللہ. اب پورے حصے کو ہم ریوائز کریں گے، ریپیٹ کریں گے. قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ. آگے اللہ ذل کے لام سے پہلے زبر ہے، آپ اس کو پور پڑھیں گے اور کھڑا زبر کی وجہ سے لمبا کریں گے. اور شہید دال کے اوپر دیکھیے تنوین ہے دال کے اوپر، اس کے بعد حروف حلقی میں سے عین ہے، اظہار کا قاعدہ ہے، لمبا نہیں گنا نہیں کریں گے. لام پر اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف لمبا ہے. الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہے، ایک الف لمبا کرنا ہے آپ نے. تعم میم کے عین کے اوپر جزم ہے تو یہ ساکن ہے. لون پھر واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے اس لیے، اور ایک الف لمبا ہوگا. لیکن اس کے بعد نون ہے آخری حرف پہ، اس پر ہم نے وقف کرنا ہے، تو زبر زیر پیش اگر آئے آخری حرف پر تو آپ اس کو عارضی سکون میں بدلتے ہیں، عارضی جزم میں. اور حروف مدہ کے بعد عارضی جزم ہے تو یہ مد عارض آپ کریں گے. ایک الف لمبا بھی کرنا ہے، دو الف تین الف آپ کی مرضی ہے. ابھی ہم اس کو ملا کر پڑھ لیتے ہیں. واللہ شہید واللہ شہید علی ما تعملون
ما تعملون. ملائیں گے ابھی. واللہ شہید علی ما تعملون. صدق اللہ العظیم. آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا. امید کرتا ہوں آپ کو سب کچھ سمجھ آ گیا ہوگا، لیکن اگر کچھ رہ گیا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آیا، کسی بات کا نہیں پتہ چلا یا مشکل لگا سمجھنے میں، میں نیچے واٹس ایپ نمبر بھی دیتا ہوں. نیچے آپ کے پاس اور بھی آپ کمنٹ سیکشن میں، کمنٹ باکس میں جا کر بھی میسج کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا آپ کو مطمئن کرنے کی، آپ کو جواب دینے کی. باقی انشاءاللہ کل کے سبق میں دوبارہ سے حاضر ہوتے ہیں، کل کی کلاس میں انشاءاللہ. اور دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.